बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है बुध के रोज़ का, और आज नज़र ये आ रहा है कि वो हालात जो हम देख रहे थे कि जुमे से कशीदा होंगे, क्योंकि जुमे के लिए 4 अक्टूबर के लिए इमरान खान साहब ने एक कॉल दे रखी है, और इसको आप फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। और उसके लिए आपको जो मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास अली मीन गंडापुर साहब गए थे, किसी का पैगाम लेकर गए थे, और वो पैगाम यही था कि आप मेहरबानी करें, आप अभी प्रोटेस्ट ना करें। और उसकी वजह यही थी कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आ जा रहे हैं, उसके बाद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, और फिर SCO हो रही है, तो आप मेहरबानी करें, आप ये ना करें। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जो हमारे दोस्त ज़ुबैर अली ख़ान ने दी, जो उनका प्रोग्राम है 3, उसमें भी उन्होंने दी, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, और इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई किसी तरह की ढील रियायत नहीं होगी, कोई NRO नहीं दूंगा किसी को, और जुम्मे वाले दिन प्रोटेस्ट होगा ही होगा। और ये फाइनल कॉल है, क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता है कि डू और डाई है। अगर इमरान खान साहब काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का रास्ता रोक लेते हैं तो इससे इमरान खान, तहरीक इंसाफ, पूरे पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम को फ़ायदा होगा। और अगर खुदा न खास्ता आइनी तरमीम हो जाती है और काजी फाइज ईसा आ जाते हैं तो फिर हालात पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक, बहुत संगीन हो जाएंगे। अब आप इसी से देख लेना कि कल या परसों के लिए एक इजलास बुलाया गया था जिसमें पार्लिमानी पार्टीज़ को KPK और बलूचिस्तान के हालात पर ब्रीफ किया जाना था, लेकिन अब वो इजलास भी बताया जा रहा है कि मुलतवी कर दिया गया है। क्योंकि देखें, इस हुकूमत का कहीं पे भी इनकी तरजीह जो है वो पाकिस्तान के अवाम नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। और फिर ज़ाहिर है जिन हुक्मरानों, जिन सियासतदानों के असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद सब कुछ बाहर हो, UK हो, तो उनको क्या पाकिस्तान से लेना देना। खुदा न खास्ता यहाँ पे हालात जितने मर्ज़ी ख़राब हो जाएँ तो वो टिकट कटाएंगे और लंदन चले जाएंगे। उनके वहाँ पे फ्लैट्स भी हैं, कारोबार भी है, पैसा भी है, बाहर अच्छा खासा सारा कुछ है, तो उनको क्या लेने देना। घर की फ़िक्र उसको होती है जिसका उस जगह के अलावा कोई ठिकाना नहीं होता, उसकी उम्र भर की कमाई होती है। पाकिस्तान, सिर्फ उन लोगों को पाकिस्तान का एहसास है जिनका सब कुछ पाकिस्तान में है, जिनके अपने इस मुल्क में हैं, जिनके अपनों ने इस मुल्क में रहना है, जिन्होंने रहना इस मुल्क में है, जिनको पता है कि हम नहीं जा सकते इस पाकिस्तान से। अभी आप देखें कि पिछले 2 साल में हालांकि कितने हालात ख़राब थे, कितने लोग पाकिस्तान से जा सके, 15 लाख, 16 लाख, 25 करोड़ में से अगर 15-16 लाख चले गए हैं तो ये तो कोई फिगर नहीं है। तो भाई 24 करोड़ 80-85 लाख तो यही हैं, असल तो उनका मसला है। तो काजी साहब की अब देखें ना कि इनके लिए ये मसला नहीं है कि KPK में ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है। KPK के कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आप नमाज मगरिब के बाद मूव नहीं कर सकते जब अंधेरा होता है। ये हालात हैं, और ज़ाहिर है इससे सिर्फ KPK हुकूमत ने नहीं इस हालात से लड़ना, ये सिक्योरिटी के मामला हमारे सिक्योरिटी के इदारों से भी रिलेटेड है। फिर इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर हालात देख लें, पिछले 3-4 माह में कम से कम कोई 40 से 50 जो है वो पंजाब के शहरी, जिनमें से ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब मज़दूर जो हैं वो बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हैं। लेकिन इस हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है, इस हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं है, उन गरीबों के खून की कोई कीमत नहीं है। क्यों? वो गरीब थे, उन्होंने वैसे भी तो मरना था। शहीद ना होते तो शायद बिजली के बिल ना होने की वजह से खुदकुशी कर लेते, कोई और वाक़या, कोई और खुदा न खास्ता सानिया हो जाता। लेकिन मसला जो है इस हुकूमत के लिए वो काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन है, और उनके एक्सटेंशन के लिए इस वक्त ज़्यादा फोकस है इस हुकूमत का। लेकिन इमरान खान साहब को भी पता है कि यही टाइम है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, काजी फाइज साहब का रास्ता रोकने के लिए। और ये बात भी है, मैं इस पे बात करना चाह रहा था, और असदुल्ला खान साहब ने इस पे बात की बड़ी तफसील के साथ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो नहीं मान रहे, तो इस चीज़ से काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन बहुत शदीद ख़तरे में बढ़ चुकी है, बहुत शदीद ख़तरे में पड़ चुकी है। क्योंकि मौलाना साहब के बग़ैर सेनेट में कैसे नंबर पूरे होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इस वक्त पूरी कोशिश होगी मौलाना साहब को मनाने की, और काजी साहब की एक्सटेंशन में अगर काजी के मौलाना साहब ना हुए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी, और काजी साहब के लिए ख़तरात हैं। अच्छा, अब देखें, जुमे की तो कॉल है, लेकिन आज बुध के रोज़ तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो आज शाराए दस्तूर पर इकट्ठे हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, और इसी वजह से शहर इक़्तिदार में जो है वो बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ देखें, अगर तो ये हामिद खान साहब की कॉल होती, या जो पहले कुछ ऐसे PTI के अहदेदारान जिन्होंने पिछला एहतजाज भी ऑर्गेनाइज़ करना था और उन्होंने बड़ा वो नाकाम एहतजाज करवाया, अगर तो उनकी तरफ से होता तो फिर तो कोई होप नहीं थी। लेकिन इसमें नौजवान वकला जो है वो नहीं मैदर पंजोता और इंतज़ार हुसैन पंजोता, अली जाज़ भुट्टर, ये सब जो है वो बड़े एक्टिव हैं। और मैं अली जाज़ भुट्टर के हवाले से 1-2 बार जिक्र कर चुका हूँ पहले कि जब अली जाज़ भुट्टर को टिकट दिया था इमरान खान साहब ने, तो मेरे पास PTI के कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। अलीम खान वो तो खा पी जाएगा इस नौजवान को, बच्चा सा है ये, और ये इसकी क्या स्टैंडिंग है।
اور اس کو عمران خان نے ٹکٹ دے دیا. علیم خان کروڑوں اربوں روپے لگائے گا, سارا نظام اس کے ساتھ ہے, تمام ادارے اس کے ساتھ ہیں, انہوں نے اس کو جتوانا, یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتا اس کے سامنے. لیکن میں نے ان کو خیر اسی وقت کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں جی تحریک انصاف کی جو ٹکٹوں کے معاملات ہیں نا, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمران خان کا فیصلہ ہے, اس نے دیا, آپ اپنے طور پہ جو کریں, لیکن ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کے معاملے میں نہیں پڑھیں گے, یا کم از کم میں تو نہیں پڑھوں گا, کیونکہ میری ریسرچ نہیں ہے, اسٹڈی نہیں ہے حلقوں کے اوپر. تو میں نے بات نہیں کی تھی. لیکن مجھے اگر پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے 15 لوگوں کو جنہوں نے مجھے بہت حیران کیا ہے, ان میں سے ایک یہ علی اعجاز بھٹر ہے. وہ اتنا بڑا لیڈر بن کے سامنے آیا ہے, اور پھر ظاہر ہے نعیم حیدر پنجوتا اور انتظار حسین پنجوتا جس طرح سے وہ تمام مشکلات میں کھڑے رہے, اس وقت بھی وہ وہیں پہ تھے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, اغوا کیا گیا تھا, اور نعیم حیدر پنجوتا جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے, اور ابھی بھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے, گو کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت بہت مس کر رہی ہوگی حسان نیازی کو. حسان نیازی اگر ہوتے تو اس وقت رنگ ہی کچھ اور ہوتا, لیکن ظاہر ہے وہ ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کیس نہیں لگا رہے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ, اب تو کتنے 1.5 سال ہو گیا وہ پابند سلاسل ہیں اور ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیس نہیں لگا رہے, کیونکہ انہوں نے اپنے یار جسٹس امین الدین خان کو اس بینچ کا سربراہ بنایا ہوا ہے. تو آج اس لیے مجھے لگتا ہے کہ دمادم مست کلندر ہوگا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف سڑک پہ جو بھی کرے, وہ جو جنگ پی ٹی آئی کمرہ عدالت کے اندر ہارنے جا رہی ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا بڑا نہیں گھونپا جا سکتا. عمران خان کے ساتھ اس سے بڑی غداری نہیں ہو سکتی جو اس وقت حامد خان صاحب کر رہے ہیں, اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کر رہے ہیں. شاید وہ نیک نیتی سے ان کی حکمت عملی ہو, لیکن ان کی یہ حکمت عملی اتنی اہمکانہ ہے, اتنی اہمکانہ ہے کہ ان کو خود شاید اس بات کا, بلکہ ان کو اندازہ ہوگا, اتنے بڑے وکیل ہیں, کروڑوں فیسیں لیتے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کروڑوں روپے کی اپنی دہاڑیاں بچانے کے لیے اپنے کیسز آگے انہوں نے لڑنے ہیں, تو وہ بچانے کے لیے وہ قاضی فائز کو ٹیک آن نہیں کر رہے. 2 کیسز ایسے تھے جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لائف کے لیے, ان کی سیاسی زندگی اور موت کے کیسز تھے. پہلا ٹریبونلز والا کیس تھا, جس ٹریبونل والے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس شاہد کریم صاحب کے فیصلے کو کالعدم کیا. اس میں حامد خان صاحب آتے ہیں ٹہلتے ہوئے, جیسے مطلب ایسے جیسے آپ کہیں پہ نا واک کر رہے ہوں کسی پارک میں, اور واک کرتے کرتے روشنم پر آئے, کھڑے ہوئے, اور بڑے دھیمے انداز میں جی میں اعتراض کرنا چاہتا ہوں, فلانا کرنا. انہوں نے کہا آپ ریکیوز کریں, انہوں نے کہا آپ ریکیوز کر جائیں. ٹھیک ہے سر میں ریکیوز کر جاتا ہوں. ورقہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, وہ کیا, فولڈ کیا, جیب میں ڈالا اور چلے گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت اتنی کمزور وکٹ پہ ہے, دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اندر سے اس وقت بہت کمزور ہیں. آپ مبارک ثانی کیس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 2 نوجوان وکیل جن کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے, مطلب ان نون سے, مطلب بہت سے ان کی بار میں لوگ جانتے ہوں گے, اور جن عدالتوں میں وہ پیش ہوتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, لیکن میں کیونکہ میرا تعارف نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے یا اتنے پرومیننٹ نام نہیں ہے, لیکن 2 ینگ وکلا نے مبارک ثانی کیس میں قاضی صاحب کو ناکوں چنے چبایا, اور قاضی صاحب کو لٹا دیا تھا انہوں نے. اور قاضی صاحب جو ہے وہ اتنے قاضی صاحب اپسیٹ ہوئے کہ قاضی صاحب مولانا صاحب کو دیکھنے لگے. مولانا صاحب یہ دیکھیں نا, یہ آپ دیکھیں نا, یہ کیا کریں, مولانا صاحب آپ بڑے ہیں, مولانا صاحب پلیز آپ یہ کریں. بالکل لیٹ گئے تھے قاضی صاحب. یہاں پہ حامد خان صاحب بالکل کوئی بات نہیں کرتے قاضی صاحب کے سامنے. کل ہم نے دیکھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو, کوئی اس طرح سے انہوں نے بات نہیں کی. 5-6 بار بات کرنے کی کوشش کی, قاضی صاحب نے ڈانٹ دیا, بیٹھ گئے آرام سے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہاں پہ پی ٹی آئی کے 40-50 لوگ ہونے چاہیے تھے, پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہونے چاہیے تھے, ان کے لیڈر ہونے چاہیے تھے, ان کے ٹکٹ ہولڈر ہونے چاہیے تھے. پی ٹی آئی آگے کہتی ہے ہم نے پارٹی بننا ہے. کوئی بات نہیں ہے, کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی چڑھائی نہیں ہے, یک طرفہ طور پہ ٹریفک ہے, اور قاضی صاحب یک طرفہ ٹریفک جو ہے وہ چلائی جا رہے ہیں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ٹیک آن کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر مطلب آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی فزیکل اٹیک تو کرنا نہیں ہے, آرگومنٹس کے ذریعے اٹیک ہوتا ہے, آپ ان کو ایکسپوز تو کریں. اس سے ہوگا کیا؟ قاضی صاحب پہ آپ اٹیک کریں گے, ایکسپوز کریں گے, میڈیا رپورٹ کرے گا, ایک ہائپ کریٹ ہوگی, کوئی بات تو کریں. اب اس سے بڑی بیرسٹر علی ظفر صاحب کے کمپرومائز ہونے کی اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہیں کہتے ہیں کل کہ اس کیس میں اس وقت کوئی لائیو ایشو ہے ہی نہیں, اس وقت تو کوئی عدم اعتماد پینڈنگ نہیں ہے. کوئی گیا گزرا وکیل بھی ہوتا, کوئی انتہائی تھکڑ قسم کا وکیل ہوتا جس کا پہلا دن عدالت میں ہوتا, وہ بھی کہتا سر اس وقت تو لائیو ایشو ہے, سر آپ کی ایکسٹینشن کی آئینی ترمیم پینڈنگ ہے, سر آپ کو حکومت کنٹینیو کروانا چاہتی ہے, آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. ان سے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی, علی ظفر صاحب بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اور پھر بھائی اگر آپ نہیں ہوتی, وہ نیاز اللہ نیازی صاحب نے ایک ٹریبونلز والے اس میں سخت بات کی تھی, اس کے بعد ان کو بھی آگے نہیں آنے دیا جا رہا, یا وہ خود نہیں آتے نیاز اللہ نیازی صاحب آگے. مطلب عمران خان جیسا لیڈر, اتنا بڑا آدمی, اگر وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے سال سے زیادہ اس کو ہو گیا, تو آپ لوگ بھی اگر آپ کے اوپر آپ کا قاضی صاحب لائسنس سسپینڈ کر دیں گے تو 20-25 دن کی گیم ہے, آگے منصور علی شاہ سے بحال کر دیں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی
جیل بھی چلا جاتا ہے تو کتنے عرصے کے لیے چلا جائے گا؟ 1 مہینے کے لیے میکسیمم، وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کنٹمپٹ میں کسی وکیل کو بھیجنا، لیکن بات تو کرو، یہ تو بات ہی نہیں کرتے آگے آگے، اتنے کمپرومائز یہ حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب۔ اگر صبح آج دن میں باہر آپ 10,000 وکیل اکٹھے کر لیں، جب تک قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو ٹیک آن نہیں کریں گے، ان کو کھری کھری نہیں سنائیں گے، اس وقت تک قاضی صاحب کو تو آپ نے کھلا راستہ دیا ہوا ہے، آپ تو ریت کی دیوار بنے ہوئے ہیں قاضی صاحب کے سامنے، آپ وہ آ کے اور آپ کو بھا کے لے جا رہے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں قاضی صاحب کے آگے۔ تو یہ بڑی تحریک انصاف کے لیے ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ لاسٹ وہ ٹریبیونلز والے کیس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو باتیں کرنی تھی وہ کی، 100% کی، ایک ایک لفظ کی، کئی بار قاضی صاحب بے بس ہو گئے اور پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، چلیں آپ بات کر لیں۔ بھئی انہوں نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات تو کی نا، ان میں سے تو کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو خیر آج کا دن امپورٹنٹ ہے کہ آج تحریک انصاف کے وکلا باہر جائیں گے، لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اندر اگر وکیل جا کے قاضی صاحب کو ٹیک آن کریں گے تو کوئی بات بنے گی، نہیں کریں گے پھر مزے کریں، پھر جو بھی عمران خان کے خلاف ہونا ہے، تحریک انصاف کے خلاف ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ باہر کا ہے امپیکٹ، سڑکوں کا ہے، فیصلے الٹیمیٹلی سڑکوں پر ہوں گے، لیکن یہ جو 2 کیسز ہیں، 163 والا جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ہے اور جو ٹریبیونلز والا جس میں مینڈیٹ کی واپسی تھی، ان دونوں میں پی ٹی آئی کی کمرہ عدالت کے اندر کی جو حکمت عملی تھی وہ انتہائی گھٹیا، 3rd کلاس، اور ایسی حکمت عملی جو کمپرومائز لوگ ہی بنا سکتے ہیں، کوئی آزاد یا عمران خان سے محبت کرنے والا، وفا کرنے والا یہ نہیں کر سکتا۔ علی ظفر صاحب کو بھی عمران خان نے سینیٹر بنایا ہوا ہے، حامد خان صاحب کو بھی بنایا ہوا ہے، کارکردگی کیا ہے بھائی؟ اور علی ظفر صاحب کو تو اتنا پسند کرتے ہیں قاضی صاحب کہ قاضی صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب جب بہت سخت دلائل دے رہے تھے تو قاضی صاحب نے کہہ دیا کہ علی ظفر صاحب کہاں ہیں؟ علی ظفر صاحب ہوتے تو وہ بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں، ریزنیبل سے مراد یہ ہے کہ وہ میری تابعداری کرتے ہیں۔ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے، تحریک انصاف کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا پھر آ جائیں جناب عمران خان صاحب کا، اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ قاضی صاحب کل کیوں نہیں لائیو کیا؟ 184.3 کرتے نا لائیو، سندھ ہاؤس کا ذکر آیا، کوئی بات نہیں کی، آپ بات کرتے نا کہ سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کیا زرداری نے، صحیح، اس نے جو سیاسی جسم فروشی وہ کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا۔ تو اور یہ بھی آپ دیکھیں، یہ تاریخ بن رہی ہے، تاریخ کہ آج کل کمرہ عدالت میں پوچھا گیا کہ 63A کا جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کو سپورٹ کون کون کر رہا ہے؟ ایک اکیلے علی ظفر کھڑے تھے عمران خان کی طرف سے، وہ علی ظفر صاحب کا اپنا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، عمران خان کی طرف سے واحد پاکستان میں عمران خان ہے جو 63A کی ججمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، جو سیاسی جسم فروشی کی مخالفت کر رہا ہے، جو لوٹک ریسی کی، غلاظت، خباثت، ووٹ بیچنے کی مخالفت کر رہا ہے۔ باقی سب پاکستان بار بھی حامی، سپریم کورٹ بار بھی حامی سیاسی جسم فروشی کی، پیپلز پارٹی بھی حامی، نون لیگ بھی حامی، ساری جماعتیں حامی، ایک اکیلا عمران خان مخالف۔ تو یہ تو تاریخ میں خیر لکھا جائے گا۔ اب آئیں اس بات پر کہ عمران خان صاحب کا ایک جو پیغام آیا تھا، وہ پیغام عمران خان صاحب کی طرف سے انگلش میں بھی ٹویٹ کیا گیا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہ پڑھے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتہ چلے کہ صورتحال کیا ہے، اور جو تحریک انصاف جمعے والے دن جو کرنے جا رہی ہے، جمعرات کو اسلام آباد کو یہ بند کر دیں گے خود ہی، اور ہوگا یہ کہ جب یہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے کیسے ٹائم پی کے اوپر، جب انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ہوگا اور تو یہاں سے رپورٹ ہوگا، پورے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات جائے گی، وہ پوچھیں گے کیوں احتجاج ہو رہا ہے، بتایا جائے گا کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، جیتا عمران خان تھا، 2 تاریخ سے جعلی کیسز میں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو حکومت کو مانتا نہیں ہے، ان کے لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں، سراپا احتجاج ہیں، اور ایک ان کا چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے جس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اس چیف جسٹس نے یہ کیا ہے، پورا ایک ڈاکومنٹ بن کے جائے گا انٹرنیشنل میڈیا کے پاس۔ اچھا اب آئیں ذرا میں عمران خان صاحب کا میسج جلدی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عمران خان صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح کی ان کی حکمت عملی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت سارا لندن پلان پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، جس کے مطابق پی ٹی آئی کو کریش کرنا، نواز شریف کے کیسز معاف کروانا اور عمران خان کو جیل میں ڈالا جانا تھا۔ اس پلان کے تحت قاضی فائز عیسیٰ جو کہ امپائر کی جگہ کھلاڑی بن کر کھیل رہا ہے، وہ اس پلان کا مرکزی کردار بنا ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہم پر ظلم کو تحفظ دے رہا ہے، اس نے ہمارے بنیادی حقوق، الیکشن لیول پلینگ فیلڈ، خواتین پر ظلم اور ہمارے ساتھ ہوئے ظلم پر مبنی کیسز کھولنے کی بجائے ہر وہ کیس سنا اور وہ سن رہا ہے جس میں ہماری سیاسی شناخت کو مسخ کیا جا سکے۔ قاضی کا کردار جسٹس منیر والا ہے، بلکہ یہ جسٹس منیر پرو میکس بن گیا ہے، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ قانون کے خلاف اور ایکسٹینشن مافیا کے حق میں ہوتا ہے۔ ایکسٹینشن مافیا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور ہم الیکشن مافیا کا راستہ پرامن احتجاج سے، اور ہم اس جو ایکسٹینشن مافیا اس کا راستہ پرامن احتجاج سے روکیں گے۔ ایکسٹینشن مافیا جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کا تشخص جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے انتہائی گھناؤنی سازش کر کے آئین میں ترمیم کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا ہوں۔ دلیری تو ہے نا، جرت تو ہے، بہادری تو ہے، بیٹھا جیل میں
پورا نظام خلاف ہے، لیکن جرت دیکھیں کہ میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے باز رہنے کی تمبیہ کرتا ہوں۔ لندن پلان کے مطابق نواز شریف کو کپتان بنایا جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور تھرڈ امپائر خود ہی کپتان بن گیا اور نواز شریف کو 12واں کھلاڑی بنا دیا۔ شہباز شریف آج کل بہت بیان بازی کر رہا ہے اور 9 مئی جو نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے اس کا ذمہ دار بار بار ہمیں ٹھہرا رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، یعنی میں شہباز شریف سے کہتا ہوں کہ ہمت کرو اور ان سے پوچھو کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کہاں ہے۔ فوٹیج ملنے سے یہ کیس فوراً حل ہو جائے گا۔ علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا ہے اور میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ جب معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے، اور جس طرح کی بے انصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب انقلاب ہی آئے گا۔ ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں لیکن کوئی ان کے کیسز نہیں سن رہا۔ 80 سالہ بزرگ خاتون پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا لیکن سسٹم میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا اور ہمیشہ قانون کا احترام کیا، لیکن یہ قانون اب ہمیں تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ جمہوریت کا مطلب آزادی ہے۔ جمہوریت آتی ہے تو قانون کی حکمرانی اور احتساب ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی سے انصاف قائم ہوتا ہے اور عوام کے پاس احتساب کا اختیار ہوتا ہے، اور جو وہ ووٹ کے ذریعے اپنی حکمرانوں کو چن کر کرتے ہیں۔ جمہوریت حقیقی آزادی ہے اور ہم حقیقی آزادی کے حصول تک جدوجہد کرتے رہیں گے۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں اور میری بیوی 15 ماہ سے جیل میں ہیں۔ کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جیل مجھے نہیں توڑ سکی تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے۔ میں راولپنڈی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے فسطائیت کا مقابلہ کیا، جہاں ان پر آنسو گیس، شیلنگ اور سیدھی گولیاں ماری گئیں، لیکن پنڈی کی عوام نے زبردست مقابلہ کیا۔ میں KPK کے عوام اور علی امین گنڈا پور کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور علی امین کی سربراہی میں راولپنڈی کی جانب مارچ کیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ علی امین نے KPK کے عوام کو جگانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے میرے موقف کو عوام تک پہنچایا۔ اس وقت عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن قاضی لندن پلان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کو ختم اور ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں، جنہیں یہ ان عدالتوں کی طرح کنٹرول کر سکیں جیسی عدالتیں یہاں جیل میں مجھے اور میری بیوی کو 5 دن میں 3 سزائیں دے چکی ہیں۔ ہم عدلیہ کے دفاع کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہم 2 اکتوبر کو یعنی آج میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں بھرپور احتجاج کریں گے اور 5 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان پر بھی احتجاج کریں گے، جبکہ اسلام آباد کے لیے میں نے علی امین گنڈا پور کو 4 اکتوبر بروز جمعہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دینے کا پیغام دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، یہ ہے عمران خان کا پیغام۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حالات کس تیزی سے کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور آج بھی حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ شرائع دستور پر دمادم مست قلندر ہوگا، وکیل نکلیں گے اور بڑا ایک قاضی کا تماشا لگے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔